बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम ताहिर मसूद है और मैं चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव हूँ HMI एकेडमी का। आज जो वीडियो थोड़ी सी लंबी तो हो सकती है लेकिन बहुत अहम है कि हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिसमें कि आप कि जो NRE का जो एग्ज़ाम है वो फ़ेल क्यों होता है, इतनी मेहनत के बावजूद भी आपसे वो क्यों नहीं क्वालिफाई हो पाता। इसकी हम वजूहात हैं, उसके रीज़न पे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ज़रिए आप अगर फोकस करते हैं तो आप ये इम्तहान आसानी से पास कर सकते हैं। और मैं ये लफ्ज़ आसानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आप सिर्फ पढ़ना काफ़ी नहीं है। तो इन वजूहात को और फिर उनके हल की तरफ आपको लेके जाऊँगा और ज़ाहिर है जो आखिर में जो चंद एक ऐसे की पॉइंट्स आपको मैं बताऊंगा जो जिसको अगर आप याद रखेंगे तो आपके एग्ज़ाम डेफिनेटली पास होगा। तो अब मैं वजूहात की तरफ आता हूँ। NRE का एग्ज़ाम इतना मुश्किल नहीं है जितना हम इसको समझते हैं, या दूसरे अल्फाज में हम इसको बना लेते हैं। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्ज़ाम है, लेकिन जब तक आप किसी तरतीब से, किसी स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं करेंगे, जब तक ये पास नहीं हो सकता। तो उसकी जो सबसे बड़ी एक पहली वजह ये है कि आप लोग बहुत पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और मैंने देखा है कि जितने आप तगो-दो करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और समझते हैं, आपको वो रिज़ल्ट्स रिक्वायर्ड नहीं मिलते। तो वो जो उनकी वजूहात हैं उनको समझना और फिर उसको हल करना ये इंतहाई ज़रूरी है। तो आपने स्ट्रक्चर्ड तरीके से नहीं पढ़ते, आप जो वीडियो मिलती है वहाँ से पढ़ना शुरू करते, जो किताब आपको मिली वो पढ़ना शुरू कर दी, किसी ने आपको रेकमेंड किया फलां चीज़ पढ़ लें, आप वो पढ़ना शुरू कर देते हैं, आपको कोई PDF मिला आपने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं। तो एक तो मेन वजह ये है कि आप बिखरे हुए अंदाज में पढ़ते हैं, जिसको इसका हल जो है मैं बाद में बताऊंगा कि आपको किस तरह से स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। फिर दूसरा ये है कि जो आपने डेफिनेटली बहुत पढ़ा, लेकिन क्या आप इम्तहान के दिन के लिए तैयार हैं? इम्तहान तो आपका MCQ बेस्ड आता है और आप टेक्स्ट पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन MCQ को आप अटेम्प्ट नहीं करते। तो इसमें एक मेन वजह ये है कि आपने MCQs बेस्ड स्टडी भी करनी है, और इसका भी ख़ास तरीका होता है जो मैं किसी वक्त एक्सप्लेन करूँगा कि MCQs पढ़े नहीं जाते, MCQs तैयार किए जाते हैं। तो इसमें बहुत फ़र्क है जो कि टाइम टेकिंग है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वजूहात की तरफ लेके जाता हूँ। फिर तीसरा आपकी जो वजह ये है कि जो MCQs पढ़ते हैं उसके सिर्फ आपको आंसर्स आते हैं। तो क्या ये काफ़ी है आंसर का पता होना? जबकि इससे कहीं ज़्यादा अहम ये है कि क्या आपको उसकी रीज़निंग का पता है कि ये अगर आंसर है इसका है ठीक है तो क्यों ठीक है, और अगर ये गलत है तो क्यों गलत है। तो सिर्फ MCQs के आंसर पढ़ना तैयारी में शामिल नहीं होता। अब जो चौथी वजह ये है कि आप बहुत पढ़ लिया आपने, बहुत टेक्स्ट आपने पढ़ लिया, किताबें पढ़ ली, वीडियोस देख ली, लेकिन जो इम्तहान के दिन की मैंने बात की है, क्या आपने वो ड्यू टाइम दिया उसको? MCQs को समझना, उसके स्टेप को समझना, उसके ऑप्शंस को समझना, उसके एक्सप्लेनेशंस को समझना, क्या ड्यू टाइम दिया उसको, या सिर्फ आपने MCQ पढ़ा और उसके आंसर पढ़े? तो ये तैयारी में शामिल नहीं होते। ये पढ़ाई में तो शामिल हो सकते हैं मगर इम्तहान के दिन की तैयारी में शामिल नहीं होते। तो ड्यू टाइम ना देना ये एक बहुत बड़ी वजह है। फिर जो पांचवी वजह है वो ये है, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, कि आप ग्रुप डिस्कशन करते हैं MCQs को। अब MCQs जो है वो ग्रुप डिस्कशन में आप जब लेकर आते हैं, इम्तहान तो आपने अकेले देना है, और जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो एक ने आंसर ठीक दे दिया, उसकी रीजनिंग बता दी, तो बाकी लोग भी कहते हैं हाँ भी ठीक है, और वो आगे चलना शुरू हो जाते हैं। जबकि इम्तहान तो आपने अकेले देना है, आपने कॉम्प्रिहेंशन अकेले डेवलप करनी है। तो ग्रुप डिस्कशन में आपकी वो क्वालिटी ऑफ प्रिपरेशन नहीं हो सकती जो एग्ज़ाम के लिए रिक्वायर्ड है। तो आपने ये देखना है कि जी मुझे अकेले तैयारी करनी है, और मुझे ग्रुप डिस्कशन में, हाँ अगर आपको कोई
کہیں پر پرابلم ہے تو پوچھنے کے لیے کسی کر سکتے ہیں، لیکن گروپ میں بیٹھ کر MCQs کو تیار کرنا اس سے آپ کی تیاری نہیں ہوتی، بلکہ ٹائم تو ضائع ہو سکتا ہے، مگر امتحان آپ نے اکیلے دینا ہے، 4 بندوں نے بیٹھ کر تو ایگزام نہیں دینا، تو یو مسٹ بی ویری کیئرفل اباؤٹ گروپ ڈسکشن. اور اس کی جو چھٹی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو ایکسپلینیشن ہے وہ آپ اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک قسم کی شکل ہے گروپ ڈسکشن کی. پھر آپ نے ایگزام تو اکیلے دینا ہے، اور اگر آپ کو کوئی اور ایکسپلینیشن بتا رہا ہے، سکھا رہا ہے، یا آپ اس کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ انگلی پڑھ کر چل رہے ہیں، آپ تو دوسروں سے پوچھ رہے ہیں یا دوسروں سے سمجھ رہے ہیں، تو آپ اپنے اسکل کیا ڈیولپ کر رہے ہیں. آپ تو اکیلے ایگزام دینا ہے. اکیلے ایگزام دینے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جو کمپریہنشن ہے وہ اپنی خود ڈیولپ کرنی ہے، ریزننگ فار آپشنس اپنے خود ڈیولپ کرنی ہے. تو پھر آپ ان کے بنیادی نقطہ یہ کہ آپ نے اکیلے چیزیں کرنا ہے، تو اکیلے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ بے شک ویڈیوز دیکھیں، چند ایک ویڈیوز دیکھ سکتے، لیکن یہ آپ کے ایگزام کی تیاری کا حصہ نہیں بن سکتا. آپ کو کچھ معلومات مل سکتی ہیں. پھر جو سب سے اہم فیکٹر جو امتحان کے دن کے لیے ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ. اب ٹائم مینجمنٹ کے لیے ظاہر ہے کہ کیا آپ نے PMDC پیٹرن بیسڈ MCQs ٹائمر کے ساتھ کرتے ہیں؟ میرے تو نہیں خیال کہ کوئی ٹائمر لگا کے اس کے پریپریشن کرتا ہو، یا کوئی ایسا آن لائن ریسورس ہو جو ٹائم موڈ میں ہو. وہ بھی ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتا، تو آپ کو وہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے جس میں ٹائم موڈ. تو میں آپ کی یہ جو ریزن میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ 7 ریزن میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ وہ ریزن ہے جس کو آپ نے فوکس کرنا ہے، سمجھنا ہے. اب میں ان کے حل کی طرف چاہتا ہوں. یہ تھوڑی سی ڈیٹیل ویڈیو ہے، ہم اور بھی ویڈیوز آپ کو چیزیں سمجھائیں گے، لیکن میں ابھی آپ کو صرف سطحی طور پر چیزوں کو بتا رہا ہوں. تو اس میں 7 ریزنز بتائیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے امتحان کی. اس کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو کویشچن بینک، جس کو کیو بینک کہتے ہیں، وہ استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور ظاہر ہے کہ آپ کے جتنے بھی جو کیو بینک ہے وہ سبجیکٹ وائز ہوتے ہیں، سسٹم وائز ہوتے ہیں، اور آپ نے جو سبجیکٹ پڑھا ہے اس کے لحاظ سے آپ نے اس کو کویشچن بینک کی تیاری کرنی. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ نے سرجری کی تیاری کرنی ہے تو آپ نے پہلے MCQs انیٹمی کے اور سرجری کے کرنے سے پہلے آپ نے یہ 2 سبجیکٹس کی تیاری کرنی کہ آپ کو انیٹمی آتی ہو، آپ نے سرجری آتی ہو، اس کے کیو بینک آپ نے پریکٹس کرنا ہے. تو اب یہ جو کیو بینک ہے یہ انتہائی اہم ہے کہ کیونکہ یہ ایگزام اورینٹڈ ہوتا ہے، ایگزام میں کویشچن بینک آتا ہے، تو آپ نے یہاں سے تیاری کرنی ہوتی ہے. دوسری ایک یہ ہے کہ جو MCQs آپ کتابیں پڑھتے ہیں جس میں کہ ٹوٹی پھوٹی لینگویج ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں اسٹیم آپ پڑھتے ہیں تو پورا اسٹیم کی لینگویج ہی ٹھیک ہے، نہ گرامر ٹھیک ہوتی ہے، نہ سینٹینس کمپلیٹ ہوتا ہے. تو جس کا سینٹینس بھی کمپلیٹ نہ ہو، گرامر بھی ٹھیک نہ ہو، امتحان میں تو پورا پراپر طریقے سے اسٹیم آتا ہے، جس کو کویشچن کہتے ہیں. تو اب آپ نے وہ ریسورس استعمال کرنا ہے جس کا اسٹیم اور آپشنس پراپر ہو. اگر وہ ٹوٹی پھوٹی لینگویج میں ہے، انکمپلیٹ فارم میں ہے، تو وہ آپ کو امتحان کے دن ضرور کنفیوز کرے گا. تو اب آپ کی تیاری جس قسم کی ہوگی ویسے آپ ایگزام دیں گے. تو ایگزام کی چیزیں سمجھتے ہوئے آپ نے ایسے ریسورس استعمال کرنا ہے جس کی لینگویج مکمل ہو اور گرامیٹیکلی بھی وہ ٹھیک ہو. تو اب میں سولوشن بتا رہا ہوں. تیسرا آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے جو ہے کہ آپ نے تیاری اکیلے کرنی ہے. امتحان آپ نے اکیلے دینا ہے تو تیاری بھی آپ کو اسی طرح سے کرنا چاہیے نا جو ایکچوئل ایگزام کے قریب ترین ہو. تو آپ اگر گروپ ڈسکشن میں جیسے میں نے بتایا کہ ایک وجہ ہوتی ہے، یا آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں MCQs کی، تو وہ تو آپ کے لیے بڑا آسان سا طریقہ ہے، لیکن امتحان آسان نہیں ہوتا ہے. امتحان میں آپ اکیلے فیس کرنا ہے، تو آپ کو اکیلے تیاری کرنی ہے. پھر جو چوتھی جو آپ جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو انٹرنیشنلی چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لینگویج بھی ٹھیک ہوتی ہے، پھر اس میں ہر آپشن کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے. اب یہ انتہائی اہم فیکٹر ہے کہ آپ نے وہ ریسورس یوز کرنا ہوتا ہے کویشچن بینک کا جس میں ایوری آپشن ایکسپلینڈ ہو. اب ایوری آپشن ایکسپلینڈ کیوں چاہیے ہوتا ہے؟ اگین
اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ یہ ایم سی کیو کی جو آپشن آپ کو 4 دی گئی یہ غلط کیوں ہے اور ٹھیک کیوں ہے، تو اگر آپ تھوڑی سی بھی ویریشن آ جائے گی تو پھر آپ کیسے اس کو اٹمپٹ کر پائیں گے، کیونکہ ایم سی کیوز کبھی یاد نہیں کیے جاتے، یہ پراپر طریقے سے تیار کیے جاتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو وہ ریسورس استعمال کرنا ہے جس کے ایوری آپشن ایکسپلینڈ ہو، اور اگین آپ نے اکیلے تیاری کرنی ہے اور ہر ایک کو آپ نے پراپر طریقے سے سمجھنا ہے. میں کسی اور وقت آپ کو سمجھاؤں گا کہ جو ایم سی کیو اٹمپٹ کرنے کے طریقے کیا ہوتے ہیں. ایک پوری ڈبیٹ ہے، لیکن آپ کو انتہائی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے وہ ریسورس یوز کرنا ہے جس میں ایوری آپشن کو پراپر طریقے سے ایکسپلین کیا گیا ہو، اور آپ نے اکیلے تیاری کرنی ہے، ویڈیو بیسڈ یا گروپ بیسڈ نہیں کرنا. اور اس کے بعد جو ففتھ ریزن ہے وہ ہے ٹائم مینجمنٹ کی. انتہائی اہم، اور اکثر لوگ اس لیے فیل ہوتے ہیں کہ وہ انڈر پریشر آ جاتے ہیں، اٹمپٹ پراپر طریقے سے کرتے نہیں ہیں، آخر میں پتہ چلتا ہے کہ ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، ببل شیٹ کو غلط فل کر دیتے ہیں یا پھر تیزی میں بس ٹک کر دیتے ہیں، اور جو ساری محنت ہے وہ ضائع چلی جاتی ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو موک ٹیسٹ دینے چاہیے، اور موک ٹیسٹ وہ جو ٹائمڈ موڈ میں ہو، یعنی کہ ٹائمر کے ساتھ ہو. یہ آن لائن ریسورس کی بات میں کر رہا ہوں. تو آپ کو فرض کریں کہ آپ نے 100 ایم سی کیوز کی، آپ نے ایک موک ٹیسٹ ہے اس کی تیاری کریں، تو 90 منٹس میں آپ کو یو ہیو ٹو کمپلیٹ. تو وہ 90 منٹس کے بعد خود بخود بند ہو جائے گا. اور اگر آپ نے 100 ایم سی کیوز کر رہے ہیں اور اس کے 100 مارکس ہیں، تو آپ کو یہ پریکٹس میں ہونا چاہیے کہ یو مسٹ گیٹ 75+ مارکس ان موک ٹیسٹ، تاکہ آپ ایگزام والے دن اور ود ان ٹائم، کیونکہ اس کے بعد وہ خود بخود بند ہو جاتے ہیں. تو آپ کو ٹائم مینجمنٹ کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ جو موک ٹیسٹ ہیں اس کی پریکٹس کریں. اس کا طریقہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ کیو بینک سے تیاری کریں، پھر آپ اس کے بعد آپ موک ٹیسٹ دیں، اور یہ آٹو بیسڈ ہوتے ہیں. انتہائی اہم ہے، ساری کے سارے آپ کے 6 سالوں کی پڑھائی اور امتحان کی تیاری اس 3 گھنٹے پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اور اس 3 گھنٹے کے لیے آپ نے پراپر تیاری کرنی ہے، وہ ٹائم مینجمنٹ ہے. تو اس کے جتنے پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کو ظاہر ہے اس سے فائدہ ہوگا، ورنہ آپ انڈر پریشر آ جائیں گے. اور جو چھٹی جو سلوشن ہے جو آپ پرابلم فیس کرتے ہیں وہ اسٹریس مینجمنٹ کا. پریشر ہوتا ہے 6 سال کے آپ کی، ظاہر ہے تیاری ہے، پڑھائی ہے، پھر تیاری ہے، پھر سوشل پریشر ہے، فیملی پریشرز ہیں، فائنینشیل پریشرز ہیں. تو آپ کے لیے وہ امتحان انتہائی کریٹیکل ہوتا ہے. تو آپ اس اسٹریس کو مینیج کیسے کریں گے امتحان والے دن؟ دا اونلی وے از پریکٹس، پریکٹس اینڈ پریکٹس. آئی ایم ناٹ سیئنگ پڑھائی، میں پریکٹس کی بات کر رہا ہوں. پریکٹس کس چیز کی؟ ایم سی کیوز کی. آپ کو کیو بینک پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کو موک ٹیسٹ دینے کی ضرورت ہے، ایوری آپشن ایکسپلین کے ساتھ چیزیں ہو، ریسورس اچھا ہو، لینگویج ٹھیک ہو. یہ تمام چیزیں جب پریکٹس کریں گے تو پھر آپ اسٹریس کو مینیج کریں گے. ادروائز سرپرائزز آپ کو ملیں گے ایگزام میں، اس سرپرائزز میں آپ کو انڈر اسٹریس جائیں گے، اور جب انڈر اسٹریس جائیں گے تو امتحان آپ کا پراپر طریقے سے نہیں ہو سکتا. تو میں نے ابھی تک آپ کو وجوہات بتائی، ان کے سولوشنس بتائے ان جنرل. اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ کیا آپ کے کی ٹیک اویز کیا ہیں، کی آپ کے پوائنٹس کیا ہیں جن کا آپ فوکس کرنا ہے. تو دیر آر 3 کی پوائنٹس. نمبر 1 کہ آپ نے امتحان کی جو دن کی تیاری ہے وہ کرنی ہے. اس کے لیے آپ کو کویسچن بینک اور موک ٹیسٹ پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 یا انتہائی اہم ہے، آپ کو امتحان کی طرح کی تیاری کرنی ہے. نمبر 2 آپ نے اکیلے تیاری کرنی ہے. نو گروپ ڈسکشنز، نو ویڈیوز. اکیلے آپ نے کیونکہ فیس کرنا ہے، اکیلے تیاری کرنی ہے. تو سیکنڈ اہم پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا. تیسرا اہم پوائنٹ کہ لینگویج آف دا ایم سی کیوز مسٹ بی پراپر. انکمپلیٹ نہیں ہونا چاہیے، گرامر ٹھیک ہونی چاہیے، سینٹینسز کمپلیٹ ہونے چاہیے تاکہ آپ اس کو کمپریہینڈ کر سکیں. اگر ایک بھی سمپٹم اس میں ویری کر گیا تو آپشن آپ غلط ہو جائے گی. تو اس طرح سے آپشنس کی لینگویج بھی ٹھیک ہونا مسٹ ہے. تو یہ 3 پوائنٹس ہیں کہ آپ نے کیو بینک موک ٹیسٹ دینا ہے. نمبر 2 پہ آپ نے اکیلے تیاری کرنی ہے. نمبر 3 آپ نے جو پراپر لینگویج کے ساتھ تیاری کرنی ہے. آئی ایم شیور کہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں بہت آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے ایگزام کے لیے. I wish you good of luck and thank you very much and see you soon.